मसीह यसु के जलाली और खूबसूरत नाम में मैं पास्टर दानिश पीटर आज एक दफ़ा फिर से आप तमाम प्यारे बहन भाइयों को प्रोग्राम फजल इलाही में ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न पर खुशामदीद कहता हूँ। और आज भी हम उन्हीं खुशियों को मनाते हुए आपके पास आए हैं जिसको सारी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। यस, दिस इज़ द क्रिसमस सीज़न। ये यसु की पैदाइश का सीज़न है और सारी दुनिया इस वक्त रंगों से भरी हुई है, रोशनियों से भरी हुई है। और अक्सर औकात कहा जाता है दैट जीसस इज़ द रीज़न ऑफ दिस सीज़न। इस सारे सीज़न की जो वजह है, सबब है, वो यसु है। लेकिन हकीकत में ना सिर्फ इस सीज़न की बल्कि इस दुनिया में जो कुछ मौजूद है, जो कुछ हमारी आंखें देखती हैं, जो कुछ आसमान पर मौजूद है, उन सारों की वजह भी यसु ही है। और यसु के अलावा कोई और वजह, कोई और सेंटर है ही नहीं। यसु ही के लिए खुदा ने ये सारा जग बनाया, आपको और मुझे बनाया। और फिर जब हमारे गुनाहों की वजह से हम खुदा से दूर हो गए, तो यसु ही हमारी हक में, हमारी खातिर आया ताकि वो हमें छुड़ाए, हमें रहा करे और फिर से वो मिलाप, वो दोस्ती, वो यगानगत, वो रफ़ाकत जो खुदा के साथ मुनक़ता हो गई थी, उसे बहाल करे। आज मेरी अजीज़ बहनों और भाइयों, हमें इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि मसीह यसु ने हमारे लिए क्या कुछ कर दिया है, उसमें हमें क्या हासिल हो गया, उसने हमारे लिए क्या कर दिया। वी नीड टू रियलाइज दिस। तो ये पैदाइश खाली सेलिब्रेशन नहीं है, अरे सारी जग की मुखलसी का आगाज़ आज के दिन हुआ जब यसु जिस्मानी सूरत इख्तियार करके दुनिया में आए। एक बात जो प्रोग्राम के आगाज़ ही के अंदर मैं आपको बता दूं, वो ये है कि यसु एक ही दफ़ा चरनी में आया है, अब दोबारा वो चरनी में नहीं आएगा। अब अगर कोई कहे ना कि यसु वैसा ही मुकद्दसा माँ मरियम की गोद में मुझे दिखाई दे, नो नो नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अब जब यसु आने वाला है, कलाम में लिखा है कि वो बादलों की सवारी करता हुआ आएगा, वो सारी दुनिया का इंसाफ करने के लिए आएगा और वो जो उसके हैं उन्हें अपने साथ ले जाएगा। मेरी बहनों और भाइयों, वी नीड टू प्रिपेयर आवर हार्ट। हमें अपने दिलों को तैयार करना है उस बड़े दिन के लिए जो आने वाला है। ये जो क्रिसमस हम बड़ा दिन कहते हैं, ये तो बड़ा दिन है ही, बट देयर इज अ बिगर डे दैट्स अहेड ऑफ अस, जिसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। सो आज उसी की तैयारी के ताल्लुक से बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि हमारे लिए मसीह ने कर क्या दिया। आज हम रियलाइज़ करेंगे, इस बात को रिकग्नाइज करेंगे कि यसु में हमें क्या मैसर हो गया है। और इन सारी बातों पर बात करने के लिए मेरे हमखिदमत साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई पास्टर फरमान लाला साहब, जिनका ताल्लुक असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च ज़िया कॉलोनी से है, वो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। और मेरा ये ईमान है कि आज खुदा के कलाम से और इस सारी डिस्कशन से जो हम करने वाले हैं, आप बरकत हासिल करेंगे। सो बिना वक्त को मज़ीद ज़ाया किए हुए आइए चलते हैं खुदा उनके खादम और हमारे प्यारे भाई पास्टर फरमान लाला साहब की तरफ। भाई साहब, वेलकम, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। प्लीज़ अपनी तबीयत के बारे में हमें आगाह करें और क्रिसमस सीज़न में क्या रेल फेल चल रही है उसके बारे में कुछ बताएं। थैंक यू भाई। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक हमारी रहनुमाई की है, उसकी तवज्जो हम पर रही है। तो ये मैं समझता हूँ खुदा का रहम है, खुदा का फजल है कि जिसके सबब से अब तक हम ठीक हैं। बिल्कुल सही बात। तो तबीयत के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हैप्पी और हर लिहाज से ठीक है। और ये सारी बातें मैं ज़रूर कहूँगा कि खुदा यसु मसीह के सबब की वजह से है। तो क्रिसमस की तैयारियाँ हैं और खूब तैयारियाँ हो रही हैं। ये जन्मदिन जो हम मनाने जा रहे हैं, तो ये मैं जिसम तक 2000 पहले खुदा यसु मसीह पैदा हुए, लेकिन अब एक ही दफ़ा पैदा हुए, बार बार वो पैदा नहीं होंगे। और वो मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए इस जहान में
آیا ہے۔ آمین آمین آمین۔ لالا جی آج ایک بنیادی آیت میں ضرور اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور ہمارے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، جو کہ پہلا یوحنا یا پھر یوحنا کا پہلا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت ہے، جہاں پر یہ لکھا ہے، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ لکھا ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ آج پس فرمان بہت سارے دنیا ہے، حقیقت میں تو یسوع نے ساری دنیا کے لیے اپنی جان بھی دی، یسوع مسیح ساری دنیا کے لیے۔ دیٹس وائی میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں دیٹ جیزس از دا یونیورسل لارڈ۔ اسے ضرورت نہیں ہے کہ بھائی کوئی اس کو خداوند کہے تو وہ خداوند ہوگا، وہ سارے جگ کا خداوند ہے، اور ہر مذہب، ہر مسلک، ہر عقیدہ الگ الگ نام سے یسوع کو اپنے اندر ریکگنائز کرتا ہے۔ تو آج بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو یسوع کے بارے میں تو پتہ ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یسوع نے ان کے لیے کر کیا دیا ہے۔ ایسا ہی تو کرسمس کے سیزن میں بھی جب آپ لوگوں کی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کا طرز یا طریقہ کار دیکھتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ جناب یسوع کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن ویسا سیلیبریٹ نہیں کر رہے جیسا اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اپنے طریقے سے، اپنے ڈھنگ سے، اپنے طرز پر اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اچھا کبھی کبھار حادثے ہوتے ہیں نا، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی انہوں نے بڑھ کی گئی، انہوں نے ہو کی گیا ہے۔ اور یہ حالت بھی کچھ ایسی ہے کہ مسیح یسوع نے ان کے حق میں کتنا بڑا کام کیا ہے، ان کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے۔ تو میں ضرور آپ سے، جب آپ کے ساتھ سوالوں کا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں، میں کرسمس کے دن پر جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، مسیح کی پیدائش کی خاص بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وائی دس ڈے از سو اسپیشل فار اس۔ میں ضرور کلام میں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی دانش کہ آپ نے بہت تفصیلی بات کہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سبھی کو اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شک ہم دونوں خادم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہم دوسرے خادموں کو بھی، دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر یہ بات کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے کلام کو جاننا، پھر اسے جان کر عمل کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور مکاشفہ کے کتاب میں یہ لکھا ہے، خدا کے اس کتاب کو، کلام کو پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا وہ شخص مبارک ہے۔ تو آج مبارک حالی کی بات یہی ہے کہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش کو جاننا، کہ وہ پیدا کیوں ہوا ہے، اس دنیا میں آیا کیوں ہے۔ اگر یہ سمجھ جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے لیے یہ کلام، اس کے منہ سے نکلا ہوا کلام باعث سے برکت ہے۔ جیسے ہم نے کلام کی بات کی ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، تو خدا یسوع مسیح تو پیدا اس لیے ہوئے کہ وہ گناہ کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ تو آج اگر دنیا اس بات کو جانے یا سمجھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے زندگی جو ہے وہ باعث سے برکت ہوگی۔ لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ یسوع مسیح کا آنے کی وجوہات کیا ہے، جو آپ نے سوال کیا ہے۔ یسوع مسیح کے آنے کی وجوہات یہ ہے کہ دنیا کے لیے وہ نجات بن کر آیا ہے۔ اور آج اگر نجات بن کر آیا ہے تو جو ہم نے جو کلام کی بات کر رہے ہیں کہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ وہ ابلیس کے کاموں کو نیز کرے، مٹا دے۔ مطلب میں سمجھا مٹا دینا ہے کہ وہ دوبارہ نظر نہیں آئیں گے۔ تو کچھ ہوتے ہیں کہ معاف کر دینا، ایسے کر دینا، وہ تو دوبارہ فائل اوپن ہو ہی سکتی ہے، لیکن جو مٹائے جانے کیا لکھا ہے، مٹا دیا گیا، ختم، غرق کر دیا، تباہ کر دیا، اس کو مطلب نیز کر دیا کہ دوبارہ وہ نظر نہیں آ سکتا۔ تو یہ ہم سب کے لیے بڑی ایک خوبصورت و باعث سے برکت بات ہے کہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش اسی لیے تھی کہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے۔ اس کا پیدا ہونا ہی اسی وجہ سے تھا کہ وہ دنیا کی جو گناہ ہے، دنیا جو ابلیس کے قبضے میں ہے، دنیا جو مطلب اس میں چل رہی ہے، تباہی کے شکار ہیں، ان سے بچانے کے لیے خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ انسان ان باتوں کو سمجھے کہ میرے
جو گناہ ہے وہ خدا یسوع مسیح کے قدرت کے سبب سے، اس کے پیدا ہونے کے سبب سے مٹائے جائیں گے۔ اچھا، اب وہ نجات دہندہ ہے۔ یہ بالکل صحیح آپ نے سچ بات کہی ہے۔ اچھا، جو بات میں آغاز میں کر رہا تھا کہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہو کے گیا ہے، اس میں بات یہ ہے، دیکھیں گناہ کی اگر ہم صرف بات کریں کہ باغ عدن کے اندر مائی ہوا نے، بابا آدم نے گناہ کیا، اور اس گناہ کا ہرجانہ جو ہے نسل و نسل تک لوگ بھرتے گئے، اور اسی گناہ کے سبب سے ہمارے اندر گناہ کی خصلت بھی رہی، ہمارے اندر گناہ ہماری شرست کے اندر رہا۔ ایک جگہ بائبل مقدس کہتی ہے تم جو نہ کوئی قوم تھے، تم نہ کوئی امت تھے، نہ تمہارا کوئی نسب نامہ تھا، اب یسوع مسیح میں ہمیں شناخت مل گئی، ہمیں نسب نامہ مل گیا، ہمیں پہچان مل گئی، اور آج سارے زمانے میں ہم سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، مسیح کے پیروکار ہیں۔ اب کسی لاوارث کو میراث مل جائے، ورثہ مل جائے، نام مل جائے، باپ مل جائے، بہت بڑی بات۔ تصور کریں کہ اس کے لیے یہ بات ہے کتنی بڑی۔ اب بائبل ہمیں یہ کہتی ہے کہ تم نہ کوئی قوم تھے، نہ تمہارا کوئی نسب نامہ تھا، تمہارا کو پتہ ہی نہیں کتوں کو پیو دادے بابے چاچے کتوں آئے، nobody knew about you۔ گناہ تو اب آپ یہ دیکھو کہ لوگ تو اپنے گناہ کو بھی اتنا ویلیو نہیں سمجھتے کہ یار یسوع نے میرے لیے کر کیا دیا ہے۔ آپ مر رہے تھے، آپ کی کوئی حال نہیں تھا۔ میں آپ کو بتاؤں شخصی زندگیوں کے اندر جب آپ نگاہ کریں، کوئی شرابی، کبابی، لٹیرا، چور، ڈکو، زانی، ایسا شخص جو بالکل تباہی کی طرف جا رہا ہو، بلکہ تباہ ہو گیا ہو، ایسے شخص کو اگر کوئی آئے اور ہاتھ اٹھائے، ہاتھ سے پکڑے اور اٹھائے، اور صرف اس کے اٹھانے سے اس کی شراب کی لت چلی جائے، اس کی نشے کی حالت بدل جائے، اس کی زانی، اس کے گناہ معاف ہو جائیں، ایسے شخص کی تو تدبیر ہی بدل جاتی ہے نا۔ ایسا ہی یسوع نے ہمارے لیے یہ کیا ہے، ہمارا باطن، ہمارا ظاہر، ہمارا سارا کچھ بدل دیا ہے۔ آج پس فرمان آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب لوگ یسوع مسیح سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، مطلب ایسے لوگ ہیں جو یسوع سے منہ پھیرے ہوئے، ان کو سمجھ نہیں ان کے ساتھ ہوگا کیا ہے، تو یسوع کا کیا رویہ ہوگا ان کی جانب؟ یسوع کیا سوچتا ہوگا اپنے دل کے اندر کہ یار میں نے تو 2024 سال پہلے what I have done for them، اور اس کے عوض یا اس کے بدلے میں لوگ مجھ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یسوع کا دل آپ کیا سمجھتے ہیں کیسا ہوگا اس گھڑی ایسے لوگوں کا رویہ دیکھ کے؟ یسوع کا رویہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات کے لیے اپنے اندر رنجیدہ ہی ہوتے ہوں گے کہ میں نے ان کے لیے اپنی جان دی ہے، ان کے لیے میں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے، یہ کیچل میں تھے، گناہوں میں تھے، میں نے ان کو نجات دی ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کی میں سمجھتا کہ خوشی تو نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میرا ان سے دل کیا ہوگا، رنجیدہ ہوگا، بائبل کہتی ہے۔ تو جو لوگ آج بھی کر رہے ہیں لیکن ان کو کام تو وہ کر ہی رہے ہیں، پتہ ہے کہ مطلب ہو گیا ہے، لیکن کام پھر بھی وہی ہے، چل پھر بھی ویسے ہی رہا ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں صبح بھی میں تو میسیج میں بات کر رہا تھا کہ چرنیاں سجا لینا یا سٹار لٹکا دینا گلیوں میں، یا دوبارہ مطلب یہ سارے کرسمس ٹری سجا لینا، یہ میں سمجھو ٹھیک ہے، چلو خوشی ہے، اس کے آنے کی خوشی ہے، لیکن اس سے خدا کو خوشی اتنی نہیں ہے جتنی اپنی زندگی کے بارے سوچنا کہ میرے لیے خدا نے کیا کیا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں زبور نویس یہ کہتا ہے، او خدا سے ڈرنے والا سنو مقدس لوگوں کہ خداوند نے ہمارے لیے کیا 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 ہے۔ اس نے سب سے بڑا کام کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی، ایک دن کی نہیں ہے، ایک دن کی نہیں بلکہ کہہ رہا کہ ہمیشہ کی زندگی۔ تو زندگی کا مالک جو ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے۔ تو وہ جب آیا ہے تو انسان کو سمجھنے کی تو ضرورت ہے، لیکن آج بھی دنیا میں ویسے ہی ہیں، لٹیرے بھی ہیں، چور بھی ہیں، ڈکیٹ بھی ہیں، اور بہت سی ایسی زندگیاں ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے
کہ خداوند نے ہمارے لیے کیا 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 اچھا ہے۔ پاسٹر فرمان، اب آپ نے ایک بہت فیمس آیت کوٹ کی ہے کہ یسوع آیا تاکہ ہم زندگی پائیں، کثرت کی، پھر آپ نے ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں بات۔ آج جو میں یہ سمجھتا ہوں نا، آج چرچ کے اندر بھی ایک بڑا پرابلم ہے، ہمیشہ کی زندگی کے اوپر ہماری نگاہیں، اور ہونی بھی چاہیے، اور ہمارے لیے اور کیا بڑی بات ہے ماں سوائے اس کے کہ ہم یسوع کے ساتھ اس کی بادشاہت میں ہوں، اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہماری ہمیشہ کی زندگی ہماری نئی زندگی کے اوپر منحصر ہے۔ ایسا ہی اب ہم میں سے ہر ایک ہمیشہ کی زندگی، آج بہت ایک فلسفی ہی کہوں گا، چرچ کے اندر ایک فلسفی ہے کہ یسوع پر ایمان لاؤ تو تمہیں نجات مل جائے گی، جو کہ ایک سچ ہے لیکن ادھورا سچ ہے۔ یسوع کے وسیلے نجات پا لینے کے بعد اب مر نہیں جاتے، اب زندہ ہی رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال جتنی خداوند آپ کو توفیق دے۔ وہ ایک جرنی ہے جو آپ یسوع کے ساتھ زمین پر کاٹتے ہیں، ہاں اور اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ نجات پا لینے کے بعد نجات میں بڑھنا۔ کئی لوگ نجات پا لیتے ہیں لیکن نجات میں بڑھتے نہیں۔ اس سے قبل کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کی طرف جائیں، نئی زندگی کے بارے میں بھی خیال کرنا چاہیے۔ ایسا ہی بالکل ہماری زندگی نئی نہیں ہوئی، ہمیشہ کی زندگی بھی نہیں ملنے لگی، نہیں ملے تو یہ اپنے آپ کو ہم نے دھوکہ دیا ہوا ہے ایسا ہی کہ یسوع کو قبول کر لیا ہمیشہ کی زندگی مل گئی، نہیں ملے گی، کیونکہ یسوع کے ساتھ بڑھنا بھی ایک چیپٹر ہے، بالکل ایک حقیقت ہے، ایسا ہی اور اس حقیقت کے اندر ہماری پرانی انسانیت کا مرنا اور مسیح یسوع میں ہماری پیدائش، نیا انسان، نیا مخلوق ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آج آئی تھنک سو کہ بہت سارے لوگ اس ایک نقطے کو مس کر دیتے ہیں۔ پاسٹر فرمان، ابھی ایک میں ویسی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں، کلام کی یہ بات ہے نا، جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے چلے جاؤ، تو نئی زندگی میں تعمیر ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری تو اگر وہ ایسے پرانی زندگی میں ہم بیٹھے ہوئے، ہم زندگی تو پا لی ہے، ہم نے زندگی ملے بھی گئی ہے، لیکن جیسے کہ جیسی ہیں ویسے کہ ویسے ہی ہیں، تو اس لیے کلام میں لکھا ہے جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے چلے جاؤ، کوئی ایسی کڑوی جڑ پھوٹ نہ نکلے جو تمہیں نقصان دے۔ تو یہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جہاں ہماری پرابلم ہے نا، نئی زندگی کے لیے اس پہ ہم ورک نہیں کرتے، تو کڑوی جڑ آتی ہے، تو وہی جو ہم نے پہلے یاد کیا ہے پھر ہم اس میں چلے جاتے ہیں، آگے بڑھنے کے بجائے ہم پیچھے کو جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس بات کو میں ذرا اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ پاسٹر فرمان، اب کیا کیا جائے؟ اگر مجھے اب تک یہ نہیں پتا تھا کہ یسوع نے میرے لیے کیا کر دیا، میں کیا تھا، کیا ہو گیا، مسیح میں مجھے کیا کچھ مل سکتا ہے، مل گیا ہے، تو اب وہ آدمی کیا کرے؟ وہ کیسے یسوع کو ویلیو کرنا شروع کرے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یسوع پر اپنی آنکھیں لگائیں، یسوع کی طرف اپنی زندگی، اس کی کلام کی طرف لگائے اپنا دھیان۔ بائبل میں جیسے لکھا، کامل خداوند یسوع مسیح پر اپنی کیا لگاؤ، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسے اپنی آنکھیں اس پر لگانے کی ضرورت ہے، اور بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، تو میں ابھی بھی بات ایک کوٹ کر رہا تھا کہ جو چرواہے تھے نا، ان کو نہیں پتا تھا، لیکن جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اپنی آنکھیں خداوند یسوع مسیح پر لگائیں، تو وہ جو چرواہے تھے وہ حمد کرنے والے بن گئے، جو چرواہے تھے وہ یسوع کی تعریف کرنے والے بن گئے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو لوگ جہاں جیسے بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، جب تک ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع پر جو گناہوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اس کے اوپر اپنی آنکھیں نہیں لگاتے یا اس پر توجہ نہیں ہے، وہ کبھی آگے بڑھ نہیں سکتے اور ان کی زندگیاں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور آج وجہ یہی ہے کہ لوگ خداوند یسوع مسیح پر اپنی آنکھیں نہیں لگائے ہوئے، وہ دنیا پر لگائے ہوئے ہیں، وہ دوسری باتوں پر لگائے ہوئے ہیں۔ اسی سبب سے وہ نامی مسیح میں کہہ سکتا ہوں یا نامی خادم کہہ سکتا ہوں، کامی نہیں ہے، نامی ہو سکتے ہیں، کامی نہیں۔ تو ان کی وجہ یہی ہے، پرابلم یہ ہے کہ اپنے خداوند پر اپنی آنکھیں نہیں لگاتے۔ اور آج ایک بہت یہ بڑا چیلنج ہے، ہمارے جتنے بہن بھائی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، یسوع مسیح obviously خوش ہے آپ کی سیلیبریشنز میں، وہ آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہا ہے،
لیکن یسوع کی جو سب سے بڑی چاہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یسوع کو جان لیں، آمین. آپ یسوع کو پہچان لیں. کلام میں لکھا ہے کہ میری بھیڑ میری آواز سنتی. اچھا پھر آگے لکھا ہے سنتی نہیں ہے، وہ میری آواز پہچانتی ہے. آج میں ایک جگہ کلام سنا رہا تھا اور میں نے کہا کہ آج کرسمس کا موقع تو ہے، لیکن میرا یہ سوال آپ سے ہوگا کہ جو ہاتھ جب مسیح آپ کی طرف بڑھاتا ہے، کیا آپ اس کے ہاتھ کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ یسوع کا ہاتھ ہے؟ کیا اس کے چھدے ہوئے ہاتھ کی پہچان آپ کو ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ کو وہ آواز دیتا ہے تو کیا آپ اس کی آواز کو پہچان لیتے؟ چیلنج یہ نہیں ہے کہ میں کرسچن ہوں یا نہیں، آپ کرسچن ہے، the Lord bless you، خدا آپ کو اور برکت دے. چیلنج میں کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ کیا آپ خداوند کے ہاتھ کو پہچانتے ہیں؟ کیا آپ اس کی آواز کو پہچانتے ہیں؟ کیا آپ اس کی آنکھوں کی چمک کو، اس کے چہرے کے نور کو پہچانتے ہیں؟ کیا آپ اس کی ذات کو، وہ عورت کے بارے میں سوچیں جس نے مسیح کا پلہ چھوا اور کلام میں لکھا اس کی 12 اور بھی بہت سارے لوگوں کے پلے ارد گرد ہوں گے. وہاں پہ جو بائبل مجھے تصویر دیتی ہے وہ کہتی ہے ایک بڑا ہجوم تھا، اور ایسا ہجوم تھا کہ اس عورت کو راہ نہیں ملتی تھی، اور شاگرد اس کو جھڑکتے تھے کہ تو مالک کو کیوں تنگ کرتی ہے؟ تجھے نظر نہیں آتا کہ لوگ اس پر گرے جاتے ہیں؟ ہاں اس پر لوگ گرے جاتے ہیں. تو شور کر رہی ہے. بہت سارے پلے تھے، آج بہت سارے پلے ہیں، کپڑے ہیں، فیبرکس ہیں، کوالٹیز ہیں، لیکن بھائی صاحب کئی برانڈز کے اوپر وہ آج کل لکھ دیتے ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں؟ ہماری اور کوئی برانچ نہیں، نکالوں سے خبردار رہے. تو بہت سارے آج بھی لباس ہیں، نکالے ہیں، whatever ہے. کیا یسوع کی پوشاک کی پہچان آپ کے پاس ہے؟ چیلنج از دس. کرسمس از اے ونڈرفل ٹائم. چیلنج یہ ہے، ڈو یو ریکگنائز ہم، ڈو یو نو ہم؟ کیا آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ اور اگر نہیں پہچانتے، آج یسوع کے پاس آ جائیں. اس کے جتنا قریب آتے جائیں گے آپ اس کو اتنا زیادہ بہتر پہچانتے جائیں گے. جتنا دور رہیں گے آپ کے لیے یسوع بلر رہے گا. جنہیں چشمے لگائے نا ہوگا دور سے کچھ نظر نہیں آ رہا، اٹس آل بلر. اور جب آپ قریب جاتے ہیں then you know، تب آپ پہچان لیتے ہیں کہ یسوع کون ہے، یسوع کیا ہے، ارے وہ کتنا پیارا. تو آج کئی سارے لوگوں نے پیسہ وہ دور، ہائے پاسٹر فرمان خدا میری سوندا نہیں جے. وہ دی وجہ کی ہے، پین تو بہت دور ہے. جب تو یسوع کے قریب آ جائے گی تجھے پتہ چلے گا کہ یسوع تیری سنتا ہے. کیونکہ تو دور کھڑی ہو کے ایویں یسوع کے جاتا. اچھا مینوں کدی کدار حیرانی ہوندی ہے، کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں وہ فلانا بندہ کہہ رہا سی پاسٹر دانش بہت مغرور آدمی ہے، فلانا کہہ رہا سی پاسٹر دانش. اچھا میں اس کو کہتا ہوں یار آج تک میں اس بندے سے نہیں ملا، میں آج تک اس کے ساتھ نہیں بیٹھا. وہ خالی دور سے مجھے دیکھ کر جو ہے نا اس نے اپنا امیج بنا لی. اچھا یہ یسوع کے ساتھ بھی ہے. لوگ دور رہ کر یسوع کے بارے میں جناب جائزے لگا کے، جب تک آپ اس کے قریب نہیں آئیں گے آپ اس کو نہیں جان پائیں گے. سو آج میں آپ کو یہ للکار، یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں، دس ویری اسپیشل ٹائم آف کرسمس. یسوع کے قریب آئیں اور اس کو اب پہچانیں، اس کی پہچان کرنا شروع کریں. پاسٹر فرمان کیا کوئی سبق آج آپ ہمیں دے سکتے ہیں مسیح کو پہچاننے کے بارے میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں خدا یسوع مسیح کی پہچان ہونی چاہیے، اور پہچان سکتے ہم. اور خداوند جب زندگیوں میں آتا ہے تو جب خدا کام کرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ خداوند کا ہاتھ ہے. تو جب خداوند کا ہاتھ چھوتا ہے تو پھر بھی ہمیں پتہ چل جائے، ہم چھو لے یا خدا کا ہاتھ ہم پر آ جائے پتہ چل جائے. تو بہن جیسے ہم بتا رہے تھے، اسے چھوا تو اس کو پتہ چلا تھا نا. گر تو بہت اور بھی رہے تھے لیکن وہ گناہ آلودہ تھی، گناہ میں تھی، اور اسے بیماری جو تھی وہ خدا یسوع مسیح نے جب اسے اس کے پلے کو چھوا تو اس نے کہا مجھے کسی نے چھوا ہے، اس میں سے قوت نکلی. پھر تو آج میں سمجھا پہچان تو ہونا بہت ضروری ہے. میری آج یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو ضرور پہچانیں اور اپنی آنکھیں خداوند یسوع مسیح پر لگائیں اور اپنی زندگی اپنے خدا کو دے دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ کرسمس منانا جو ہے، جہاں مجھے ساری خوشیاں منانا جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہیں، لیکن جب تک آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہے، جب تک خدا یسوع مسیح کو اپنے پہچان نہیں لیا، مایوسیوں کی طرح جیسے اس کے آگے جا کر اپنا دل نہیں کھولا، تو آپ کا کرسمس منانا ٹھیک نہیں ہے.
آپ نہیں وہ سیلیبریٹ کریں. سیلیبریٹ وہی کر سکتا ہے جس کا دھیان خدا پر ہے, خدا یسوع مسیح کو پہچانا ہے. اور بائبل کو جب ہم پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک پڑھ رہے ہیں تو جس نے بھی اس پیدائش پہ یسوع مسیح کو جا کر دیکھا ہے تو اس کو جا کر دیکھا ہے یہ یسوع ہے, اور جب دیکھ لیا ہے تو ان کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے. تو پھر ہم ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں ہیپی کرسمس, لیکن اگر زندگی ایسی ہے, ہمارے خیال بھی ایسے ہی ہیں, گلے تو ہم مل رہے ہیں, ہیپی کرسمس کہہ رہے ہیں, لیکن دل اندر سے ٹھیک نہیں ہے. جس کی مطلب یسوع کو ہم کہہ رہے ہیں پہچانا, لیکن پہچانا نہیں ہے. جو پہچانے گا, جو جانے گا, جو سمجھے گا, جو عمل کرے گا, جو اس کے پیچھے چلے گا, وہ ضروری ہے میں سمجھتا کہ خداوند کو اس نے پہچانا ہے, خدا کا ہاتھ بھی اس پر ہے. وہ اس کے جیسے کلام میں لکھا ہے درخت اپنے پھلوں تو ہی پہچانا جائے گا. یہ اگر نہیں ہے تو وہ اتنا مت کہی جائے گا انجیر فلاں کچھ بھی نہیں ہے, وہ پتہ چل جاتا ہے کہ خدا اس سے جسے جو پہچان لے گا, میں سمجھتا وہ باعث سے برکت کا, اس کے لیے کرسمس بھی باعث سے برکت ہوگا. وہ اپنے لیے گھر کے لیے تو ہے, لیکن دوسروں کے لیے باعث سے برکت ہوگا. آمین. میں آج کے دن پاسٹر فرمان صاحب کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہوں. پاسٹر فرمان, وی آر ویری تھینکفل فار یور ٹائم, اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سارا گھرانہ, ہمارے بچے اور بوا جی اور سارا چرچ جو ہے نا وہ خوب اس سال کرسمس کو منائے گا. اور جب آپ منا رہے ہیں تو میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, جب آپ منا رہے ہیں تو پلیز یسوع کے ساتھ منائیں. آمین. بوتلوں کے ساتھ نہیں منانا. نہ سنو, پھر میں کہہ رہا ہوں جوانوں سنو, کرسمس منانا ہے یسوع کے ساتھ منانا ہے, کیونکہ کرسمس یسوع کا ہے, کرسمس بوتلوں کا نہیں ہے. تو بوتلوں کے ساتھ کرسمس نہیں منانا ہے, گڈیوں کے ساتھ کرسمس نہیں منانا ہے, گڈوں کے ساتھ کرسمس نہیں منانا ہے, یسوع کے ساتھ کرسمس منانا ہے. چوراہوں میں نہیں منانا ہے, گلیوں میں نہیں منانا ہے, گرجا گھروں میں منانا ہے. یسوع کی پہچان اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. اپنا بہت خیال رکھیں. ہم آپ سے پھر سے ملیں گے پروگرام فضل الہی میں. کرسمس کو خوب منائیں. وی وش یو اے ویری میری کرسمس. میں اپنے بہاف پر, پاسٹر فرمان کے بہاف پر, وی لو یو, وی بلیس یو. اپنا بہت خیال رکھیں, اور پھر سے اس سیزن میں آپ سے ملیں گے گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن پر.